नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम की ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर। सबसे पहले इस्तक़बाल स्टूडियो में मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का। मौलाना साहब खैर मक़दम आपका। नाज़रीन, आजकल हम राह निजात में बहुत ख़ास मौज़ू पर बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कल से हमने इसका आगाज़ किया है। हम बात कर रहे हैं गुनाहों के ताल्लुक़ से। गुनाह कई तरीक़े के हुआ करते हैं। गुनाह कबीरा, गुनाह सग़ीरा, इनफ़रादी गुनाह हम करते हैं। कई मरतबा समाजी तौर पर गुनाह सरज़द हो जाया करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का जो ताल्लुक़ है हमारे आमाल से हुआ करता है। हम सभी जाना करते हैं बेहतर आमाल हैं तो ज़िंदगी सहल है और आखिरत भी हमारी बेहतर हो सकती है। अगर इसके बरक्स देखा जाए तो अगर बुरे अमल हम करते हैं तो न सिर्फ दुनिया में हम रुसवा होते हैं बल्कि हमारी आखिरत भी ख़राब होती है। आज हम देखें तो दुनिया में हमारी ज़ुबो हाली के लिए ज़िम्मेदार हमारे अमल हैं। बेहतर अमल जो अल्लाह ने हमें बताए हैं, अल्लाह ने जो रास्ता बताया है, कलाम पाक ने जो तरीक़ा बताया है, या फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने जो हमें सिखाया है, कहीं ना कहीं हम उससे अलग हट रहे हैं, जिसके नतीजे में हमसे ऐसी गलतियां हो जाया करती हैं जो गुनाह के ज़ुमरे में आती हैं। और गुनाह कितने किस्म के हुआ करते हैं मौलाना साहब से कल के शुमारे में हमने बात की है। उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम आज करेंगे बात कबीरा गुनाह के ताल्लुक़ से, लेकिन सग़ीरा गुनाह के ताल्लुक़ से दो तीन सवाल, अहम सवाल हमारे जहन में अभी बाकी हैं जिन पर मौलाना साहब की रहनुमाई हमें लेनी है। मौलाना साहब, पहला सवाल तो सग़ीरा गुनाह के ताल्लुक़ से यही है कि क्या सग़ीरा गुनाहों की तलाफ़ी मुमकिन है? अगर है तो किस तरीक़े से है? एक जहन में बात, और आम तौर पर हम यही सोचते हैं कि अगर हमने नेक दिली के साथ नमाज के लिए वज़ू की तैयारी की, वज़ू करना शुरू किया, तो हमारे गुनाह, सग़ीरा गुनाह उससे धुलना शुरू हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। जी बेशक। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है। न नारी है, बिलाशुबा। तो नूर और नार जो है सब इसके अंदर मौजूद हैं और कुछ भी हकीकत में नहीं है। बेशक, सब कुछ अमल से ताल्लुक़ है। दुरुस्त। एक आदमी अबू जहल भी हो सकता है और आला दर्जे का इंसान भी हो सकता है। ये सब अमल से ताल्लुक़ रखता है। बेशक। इसलिए हमें जो गुनाह के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, असल चीज़ ये है कि हमें दुनिया में आखिरत में बर्बाद कर देने वाली या तैराने वाली हमारी यही ज़िंदगी है जिसको हम गुनाह की शक्ल में या नेकियों की शक्ल में अंजाम देते हैं। जी। आपने जो सवाल किया है, गुनाह कितने भी हों जी, तौबा से तो सभी माफ़ हो जाते हैं, लेकिन सग़ीरा गुनाहों के लिए एक चीज़ अल्लाह ताला ने ये भी रखी है कि कुछ अमाल हैं, उन अमलों के नतीजे में बग़ैर तौबा किए भी वो छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर हमने वज़ू किया जी, तो आँख के छोटे मोटे गुनाह, नाक से सूंघने के, नाक से सूंघ के भी कुछ गुनाह होते हैं। बेशक बेशक। कोई गैर महरम औरत गुजर रही है उसको तो खुशबू नहीं लगानी चाहिए। खुशबू को अगर हमने महसूस किया तो उसका तो खुशबू लगाकर बाहर निकलना गलत था जी, लेकिन उसको हमने सूंघा, अगर बेख्तियार नाक में आई और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो हम गुनहगार नहीं हैं जी। लेकिन अगर हमने सूंघा और दिलचस्पी ली उसमें जी, तो ये भी एक गुनाह है। जुबान से कोई बात कही छोटी मोटी, वो भी गुनाह है जी। कान से कोई बात छोटी हल्की सी ऐसी सुनी तो वो भी गुनाह है जी। और ये सब गुनाह जो है माफ़ हो जाते हैं वुज़ू करने से, या फिर हाथों से हमसे कोई गलती, हाथ से कोई छोटा मोटा गुनाह हुआ है हल्का सा, तो वो हाथ धोने से, कुल्ली करने से, नाक में पानी डालने से, चेहरा धोने से, ये छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मिसवाक करने से भी इसी तरह से एक मौके पर एक साहब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए जी। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल में बर्बाद हो गया। आपने पूछा क्या हो गया? कि मुझसे गुनाह हो गए हैं, बहुत से गुनाह हो गए हैं जी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरानी नज़र से या उसके किसी हालात से महसूस कर लिया कि कोई संगीन गुनाह नहीं है, लेकिन इसकी क़ुव्वत ईमान उस पर परेशान कर रही है। इसको छोटा सा गुनाह भी क्यों हो गया, इसका ज़मीर जो है इसको बेदार कर रहा है और उसको बेचैन कर रहा है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठो। वो बैठ गए। उसने फिर कहा अल्लाह के रसूल मेरे गुनाहों को बताइए। आपने फरमाया बैठे रहो। इतने में अजान हुई और गालिबन असर की अजान हुई थी जी जी जी। नमाज हुई, नमाज में वो शहीद हुए। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर उन्होंने अपनी बेचैनी का इज़हार किया। आपने पूछा तुमने हमारे साथ नमाज पढ़ी है? उन्होंने अर्ज़ किया जी हाँ पढ़ी है।
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اور بعض مفسرین تو کہتے ہیں اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ آیت تو پہلے سے نازل شدہ تھی۔ ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، کوئی نیک کام کرنا، وضو کرنا، اس سے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ بہت سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بڑے گناہوں کا نمبر آتا ہے۔ بڑے گناہوں میں سب سے سنگین جو اکبر الکبائر ہے وہ تو شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرک جو ہے ایک ظلم عظیم ہے۔ شرک سے مراد کیا؟ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ سمجھنا کہ مجھے روزی اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے اور فلاں ہستی بھی دیتی ہے۔ کوئی بت ہو، کوئی دیوی دیوتا ہو، کسی انسان اہم عظیم شخصیت کو سمجھنا کہ یہ ہمارے کام بنا دیں گے، یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ بالکل مان صاحب اس پر بات کریں گے، لیکن بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں اور عام طور پر ہم جانے انجانے میں کر جاتے ہیں، یہ بغیر اس احساس کے کہ یہ گناہ ہے۔ کئی مرتبہ جھوٹ ہم بول جاتے ہیں، کاروباری تعلق سے ہم اس طرح کی چیزیں چھپا لیتے ہیں جو کہ ظاہر کرنی چاہیے، یہ بھی گناہوں میں شامل ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ اس طرح کی جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں، چھوٹے کہوں یا موٹے کہوں، یہ گناہ بھی معافی کے لائق ہیں؟ دیکھیے گناہ تو سب معافی کے لائق ہوتے ہیں، کس طرح سے؟ کچھ لوگ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم چھوٹا سا سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ ہوتے نہیں چھوٹے، وہ چھوٹے سے ہوتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چلن اور چل رہا ہے مولانا صاحب، قطع کلام، کئی گناہ سرزد ہم سے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں تو چلتا ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ فیشن ہے، فیشن اگر اس طرح کا ہے جو اس میں شرعی احکامات کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن جواب میں ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یار یہ تو چلتا ہے۔ تو اس طرح کی جو چلتا ہے والی بات ہے، ان کی معافی بھی ممکن ہے؟ نہیں، دیکھیے اگر ہم نے گناہ کیا اور گناہ کو کچھ نہ سمجھا، ہم نے جرم کیا اور جرم کو جرم ہی نہیں سمجھا، وہی میرا مقصد ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ جرم کرنا ایک جرم ہے، اور اس کو جرم نہ سمجھنا اس سے بڑا جرم ہے۔ جان بوجھ کر کرنا، ہاں، جان بوجھ کے اور اس کو جرم نہ سمجھنا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے ٹریفک کی خلاف ورزی کر رہا ہے سڑک پہ، اور اس کو پولیس والے نے روکا، وہ اس سے بحث کرنے لگا، تو ایک تو اس نے وہ غلطی کی تھی کہ رانگ سائیڈ آیا تھا، دوسری غلطی یہ کی ہے کہ اس کا جو روکا جا رہا ہے تو اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، اس سے بڑا جرم ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو مثال دی بالکل صحیح ہے، سماج میں ہمارے بہت ہے کہ یہ تو سب چلتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بے ایمانی، چھوٹی موٹی جھوٹ بولنے پر، کہ اس کے بغیر تو کاروبار ہوتا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بالکل صحیح کاروبار کرنے والے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، اور کسی دکاندار کے بارے میں جب محلے پڑوس کے تمام گاہک یہ جان لیتے ہیں کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے غضب سے ہمیں ڈرنا چاہیے، بہتر کام کرنے چاہیے، جو راستے ہمیں بتائے گئے ہیں انہی راستوں پر ہمیں چلنا چاہیے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، صغیرہ گناہ کے تعلق سے آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اب ہم رخ کریں گے کبیرہ گناہ کی طرف۔ تو سب سے پہلا سوال یہی ہوگا اس تعلق سے مولانا صاحب کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ دیکھیے کبیرہ میں بھی کچھ اکبر الکبائر ہیں، بہت بڑے گناہ۔ بے شک، حافظ شمس الدین ذہبی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، بہت اونچے محدث ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مستقل الکبائر، بڑے بڑے گناہوں پر۔ اور ایک ابن حجر مکی ہیں جو ان سے بہت بعد کے دور کے ہیں، اور وہ ابن حجر عسقلانی دوسرے ہیں، وہ قدیم ہیں، اور ابن حجر مکی جو ہیں وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے تقریباً 550-600 صفحے کی کتاب جو باریک ٹائپ پر 500 صفحے میں چھپی ہے، وہ کتاب لکھی ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر۔ اس میں تمام کبیرہ گناہوں کی تفصیلات لکھی ہیں، اور ساری حدیث ہیں اور قرآن، اور اس کے اندر جو بزرگوں کے اقوال ہیں، بہت ہی جامع کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ اس میں بھی، اور سارے لوگ یہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک باللہ ہے، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ سمجھنا روزی مثلاً ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی دینے میں شریک ہے، ہمیں صحت اور زندگی دینے میں یا عزت ذلت دینے میں، کسی بھی انسان کو، کسی بھی دیوی دیوتاؤں کو، کسی پتھر کو، کسی ولی کو، کسی بھی بزرگ کو، کسی انسان کو حصے دار سمجھنا، اللہ کے برابر رکھنا، اللہ کے برابر یا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، چھوٹا ہی صحیح، ایک سینئر خدا مانے ہمارے ایک جونیئر خدا، یہ بھی شرک ہے۔ اس کے برابر ہی ہونا ضروری نہیں ہے، اس سے بہت چھوٹا بھی کسی کا حق مار لینا، کسی کی، وہ تو بعد کی چیزیں ہیں۔ میں ابھی صرف اکبر الکبائر کی بات کر رہا ہوں جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد کے درجے میں، اور یہ دور ہو جاتا ہے اسلام قبول کرنے سے، کتنے ہی بڑے گناہ کیے ہوں،
الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یعنی خارج ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں آنا پڑتا ہے، داخل ہونا پڑتا ہے؟ نہیں، جو آدمی ابھی اسلام لایا ہی نہیں ہے، جی، پیدائشی طور پر ہمیشہ سے وہ شرک میں تھا، کفر میں تھا، اور وہ اسلام لانا چاہتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کی تمام چیزوں کو، گناہوں کو، گندگیوں کو، برائیوں کو، شرک کو، بت پرستی کو، سب کو ڈھا دیتا ہے اور انسان بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر جو مومن ہے اور مومن شرک کرتا ہے تو مولانا صاحب کیا نتائج؟ وہ پھر وہی مشرک ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی پھر ضروری ہے کہ وہ پھر سے اسلام قبول کرے، اپنے عقیدوں کو درست کرے اور اپنی غلطی کی تلافی کرے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے مولانا صاحب؟ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قتل نفس ہے، زنا ہے، اور زنا کے بارے میں یہ واضح کر دوں، ہمارے اس وقت کے سماج میں زنا کو دو قسم کر دیا گیا ہے۔ ایک تو جس کو ریپ کہتے ہیں، زنا بالجبر، زنا بالجبر، شریعت کی نظر میں زنا بالجبر تو ہے ہی سنگین گناہ، لیکن زنا بالترازی جو ہے، دونوں کی رضامندی سے جو زنا ہو رہا ہے وہ بھی سخت درجے کا گناہ ہے اور حرام ہے، اس میں اور دوسرے زنا میں کوئی فرق نہیں۔ بس زنا بالجبر میں چونکہ ایک انسان کے ساتھ زیادتی اور اس کو تکلیف پہنچانا بھی ہو رہا ہے، اس لیے ایک اور سنگین غلطی اس میں شامل ہو گئی ہے جو ایذا کہلاتی ہے۔ اس کی سزا مولانا صاحب کیا ہوتی ہے اور اس کی تلافی کس طرح سے ممکن ہے؟ اگر اس کی سزا تو بہت سخت ہے، اور اسلام میں تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے اگر وہ سنسار کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ تلافی کیا ممکن ہے؟ اس کی تلافی یہ کرنے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا ہے، اور اس کے بعد کسی نے جب یہ کہا، جب اس کو پتھر مارے گئے اور اس کا خون تھوڑے سے چھینٹے کسی کے اوپر آئے اور اس نے نفرت سے کہا کہ کیسے گندے انسان کے خون کے چھینٹ میرے اوپر آ گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، بلکہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینہ کے گناہگاروں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس لیے کہ خود اپنے آپ کو اس نے پیش کیا کہ پروردگار سے کی نافرمانی مجھ سے ہوئی ہے، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو وہ ایک سزا ہے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے، کوارا ہے لڑکا یا لڑکی، تو اس کے لیے کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کی سزا دی جاتی ہے۔ اور اگر جہاں یہ سزا ممکن نہ ہو یا یہ سزا نہ ملے تو کس طرح سے تلافی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے بس یہی ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے آدمی معافی مانگے، نماز توبہ پڑھے، شرمندہ ہو، آئندہ اس کی احتیاط کرے، اور شریعت نے جو تمام پیش بندیاں کی ہیں، نظر کی احتیاط، کانوں کی احتیاط، زبان کی احتیاط، ہاتھ سے چھونے کی احتیاط، اس طرف کو چل کے جانے کی احتیاط، اس ماحول میں پہنچنے کی احتیاط، یہ ساری احتیاطیں اسی لیے کی گئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری چیزوں کا زنا ہوتا ہے۔ زنا بالجبر کی بات کریں مولانا صاحب، تو کیا دوسرا فریق اگر اس معاف کر دے تو کیا ممکن ہے؟ دیکھیے، معاف جو ہے وہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ، وہ تو اسے معاف کرنے کا حق ہے، لیکن اگر وہ راضی ہی نہیں تھا اس سے، ایک تو یہ کہ سختی کی گئی، زیادتی کی گئی، لیکن بعد میں وہ راضی ہو گیا تو وہ گناہ میں برابر کا شریک ہے، اور اگر شروع سے آخر تک اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور بالکل اس پہ راضی نہیں تھا تو امید ہے کہ اس کی معافی ہو جائے گی۔ وہ معافی دے اور آپ توبہ کریں، نادم ہو جائیں، سچے دل سے نادم ہو جائیں، بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، تو اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ معاف فرما دے گا۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یقین سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ایک گناہ ہوا ہے۔ مولانا صاحب، ان بڑے گناہوں کے تعلق سے اگر بات کریں تو جو سزا ہے، سزا اسی لیے رکھی گئی ہے کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکے، اس طرح کے جو جرائم ہیں، اس طرح کی جو برائیاں ہیں، اس طرح کے جو گناہ ہیں وہ سرزد نہ ہو سکے۔ آج ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی واقعات عام طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے سزا کو سزا کی روح نہیں سمجھی۔ سزا کی روح کیا ہے کہ آدمی کے ساتھ اتنی سختی کی جائے کہ آئندہ کے لیے وہ کان پکڑ لے، اندر سے دل سے مان لے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا مجھے۔ یہ سختی جب نہیں ہوتی تو جرم کی سزا بھی بظاہر جس کو ہم سزا بولتے ہیں وہ پوری سزا نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنا کام نہیں کرتی۔ مولانا صاحب، کبیرہ گناہ کرنے والا کیا اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ خوارج ایک طبقہ رہا ہے، وہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا، اسی طریقے سے زمخشری وغیرہ جس اس کے ماننے والے تھے، ایک طریقہ تھا پرانے زمانے میں، ایک فلسفی قسم کے جو مسلمان تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جو علماء اہل سنت اور تمام بیشتر علماء جس پر قائم ہیں وہ یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا ایمان تو اس کا نہیں رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن،
جب آدمی زنا کرتا ہے تو وہ مومن اس وقت تک نہیں رہتا جب تک کہ وہ زنا میں مصروف ہوتا ہے، ایمان اس سے خارج ہو کر اس کے اوپر آ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ایمان تو آ جاتا ہے، لیکن ایمان کی نورانیت، اس کی تازگی، اس کی طاقت و قوت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو جب وہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے، بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے۔ تو دل سے نادم بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے، اور اس کے لیے کچھ اعمال بھی ایسے کرے، استغفار پڑھتا رہے مسلسل، تو امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ مولانا صاحب نتیجہ یہی نکلا کہ تمام جو گناہ ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ نے جو راستے ہمیں سجھائے ہیں، بتائے ہیں، جو تعلیمات اسلام کی ہیں، جو کلام پاک نے ہمیں روشنی دکھائی ہے، اس روشنی میں ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ کے جو حکم ہیں ان کے تئیں ہمیں فرما بردار ہونا چاہیے، ان سے ہمیں انحصار نہیں کرنا چاہیے، ان سے بچ کر نہیں نکلنا چاہیے، تبھی بہتر زندگی ممکن ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزارتے ہیں اور ہماری آخرت میں بھی جنت کے حقدار ہم ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہو، اور کوشش کرنے پر تمام چیزیں ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر آپ نے نیت کر لی ہے اچھے راستے پر چلنے کی تو کوئی طاقت نہیں کہ آپ کو برائی کی طرف آپ سے جانے سے روکتے ہیں۔ دیانتداری سے صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے۔ دو کالر ہیں مولانا صاحب، نازمین صاحبہ ہیں اور عظمیٰ صاحبہ ہیں۔ نازمین صاحبہ سے پہلے ہم بات کریں گے۔ فرمائیں بہن نازمین، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا نازمین صاحبہ، سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے بہن۔ جی مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آج کا ٹاپک ہے جی کہ گناہ کے بارے میں، تو مولانا صاحب یہ بتائیں کہ کیا جادو اور سحر کیا گناہ نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اور یہ دوسرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ نماز توبہ کے لیے کیسے پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ نماز توبہ کا طریقہ مولانا صاحب سے بالکل پوچھیں گے۔ عظمیٰ صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو میرا بہت بہت سلام۔ مولانا صاحب بہت اچھے جواب دیتے ہیں، مولانا صاحب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور مولانا صاحب جو بھی جواب دیتے ہیں مجھے اپنے دادا کی یاد آ جاتی ہے، بہت شکریہ۔ کیونکہ وہ میرے دادا کی طرح بالکل بہت ہی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو مجھے بہت دل کو تسلی ملتی ہے ان کا پروگرام دیکھنے کے بعد۔ مجھے بہت مولانا صاحب جو رہنمائی فرمایا کریں تو اس کو عملی زندگی میں بھی داخل کیا کیجئے بہن عظمیٰ۔ میں ان کی ساری باتوں کو وہ کرتی ہوں، اور وہی باتیں میری بہت سی دادا نے بتائی تھی، تو میں ان سب پہ عمل کرتی ہوں، اور مجھے اتنی خوشی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی کے ساتھ رکھے۔ مولانا صاحب کو میں اتنی دعا کرتی ہوں ان کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے بہت دعا کرتی ہوں۔ عظمیٰ کیا جاننا چاہتی ہیں آج؟ میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو مجھے کاشف اور عظمیٰ کے نام کے معنی پوچھنا ہے۔ کاشف اور عظمیٰ اپنے نام کے معنی۔ میرا ایک سوال ہے کہ میری بیٹی ہے 7 سال کی ہونے والی ہے، اس کو کھانسی ہے، اور میں نے اس کا بہت علاج کروا لیا، لیکن اس کو ڈاکٹر استھما کی پرابلم بتاتے ہیں کہ استھما ہے، اور میں بہت پڑھتی ہوں، نماز دعا سب مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ کی ذات سے بالکل مایوس نہ ہوں عظمیٰ صاحبہ۔ ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لیں گے اور اس کے بعد دونوں سوالات پر مولانا صاحب کی رہنمائی ہم حاصل کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے استقبال، خیر مقدم۔ ناظرین باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ 2 کالرز کے سوالات ہمارے پاس ہیں، لیکن تیسرے کالر کی شکل میں کیفیہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان کا سوال بھی جمع کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بتائیے کیفیہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم کیفیہ آپ کا راہ نجات میں؟ جی وہ ہمارا پہلا سوال ہے کہ ہمارے باجی ہے نا، ان کو چکر بہت آتے ایک اچانک سے، اور الٹی ہونے لگ جاتی، اور سر میں بہت درد ہوتا ان پہ، دوا کھانا سب سی چیز اسکین یہ سب کر لی ہم نے، اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دوسرا کچھ سوال کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ مطلب ان کو چکر بہت زور سے آتے ہیں، علاج چل رہا ہے؟ اچانک سے علاج چل رہا ہے، پورا علاج کر لیا ہم نے، پھر بھی فائدہ نہیں پڑا، اور مطلب سر میں بہت درد ہوتا ان کے، اچانک سے الٹی ہوتے، تو ہم نے حافظ صاحب کو بتایا تھے، انہوں نے بتایا مطلب کہ کیا ہوا ہے ان کو، مطلب کر دیا کس نے، ایسا بتایا تھے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، کچھ اور پوچھنا چاہتی ہیں آپ کیفیہ صاحبہ؟ وہ ہمارے بڑے باجی ہے، مطلب افسانہ نام ہے ان کا، تو ان کو 3 سال ہو گئے، مطلب اولاد نہیں ہوئی۔ اور ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں، اور جواب سے پہلے ایک کالر اور ہیں عمرانہ صاحبہ، ان کا سوال بھی شامل کرتے چلیں۔ بتائیں بہن عمرانہ، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میری ایک سسٹر ہے, اس کی شادی کے لیے مجھے پوچھنا ہے. وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے, ساری دعائیں پڑھتی ہے, لیکن رشتے نہیں آ پا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سوال بھی ہمارے پاس پہنچ گیا. مولانا صاحب, کیا وجوہات ہیں؟ بہت سارے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے تمام ناظرین پریشان ہیں, رشتوں کے لیے پریشان ہیں. کہاں رکاوٹ ہوتی ہے, کہاں کمی رہ جاتی ہے؟ دیکھیے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں, اس کی تفصیلات میں تو ہم اس وقت جان نہیں سکتے. جی. تو بہت سارے اسباب ہیں, ان کے علاج کے لیے نماز توبہ اگر یہ پڑھیں تو بہت ساری چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں. ایک تو نماز توبہ پڑھیں برابر, اور عشاء کی فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 93 نمبر کی صورت ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا, یہ پوری صورت 21 مرتبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور ایک چھوٹی سی حدیث شریف کی دعا ہے, اگر انہوں نے قلم کاغذ ہاتھ میں لیا ہوگا تو یہ لکھ لیں گی, اللہم انی اعوذ بک من بوار الاییم, اللہم انی اعوذ بک من بوار الاییم. یہ صبح شام 41 مرتبہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. رشتے ہوں گے. ایک اور کالر ہیں, عطا اللہ صاحب ہیں جبل پور سے ہماری فون لائن پر. بتائیں بھائی عطا اللہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. عطا اللہ صاحب فرمائیے. جبل پور سے عطا اللہ بات کر رہا تھا. جی فرمائیے, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ بھائی جان مجھے یہ جاننا تھا مولانا صاحب سے کہ نکاح پہ جو مہر ہوتا ہے اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے, اور جو بیوی معاف کر دیتی ہیں اس کے بارے میں جاننا تھا. اور ایک سوال اور تھا میرا. جی پوچھیں. میری بیوی ہیں ڈاکٹر نوری خان, ان کی کلینک کے لیے ہم نے 2-3 جگہ کلینک کھولا, لیکن وہ چل نہیں پا رہا ہے, اور وہ بہت کوشش کے بعد بھی ابھی بھی ہم لوگ ناکامیاب ہیں. اللہ بہتر کرے گا. مولانا صاحب سے رہنمائی طلب کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایوب صاحب کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. ہماری فون لائن پر اس وقت ایوب صاحب موجود ہیں. بتائیں ایوب صاحب. ایوب صاحب خیر مقدم آپ کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں ایوب صاحب؟ جی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہم نیت کرتے ہیں سنت کی, تو ہم جو ہے سنت مطلب کئی لوگوں سے دریافت کیا تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی اور واسطے اللہ تعالیٰ کے, اور بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے. تو اس ریفرنس کو میں جاننا چاہتا ہوں. بہت شکریہ اور اچھا سوال ہے. مولانا صاحب سے یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. مولانا صاحب سنت کی نیت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک کالر اور ہماری فون لائن پر آ گئے ہیں. نشاط فاطمہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر آ چکی ہے, ان کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا. نشاط صاحبہ سوال پوچھیں. نشاط صاحبہ آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. فرمائیے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں, ابھی آپ نے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے بارے میں جو جانکاریاں دی بہت اہم تھی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ لوگ, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, یہاں تک کہ حج بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی برائیاں بھی کرتے رہتے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ مطلب میں اس بارے میں کافی پریشان رہتی ہوں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. خواب بھی ہے. بتائیں. ایک میں نے بڑا لمبا سا سانپ دیکھا, ایناکونڈا جیسا لمبا, اور وہ سو رہا ہے اور میرے بچے اس کو چھیڑنا چاہ رہے ہیں, اور میں پریشان ہوں, اور آخر میں وہ اٹھ جاتا ہے. یہی خواب میرا ٹوٹ جاتا ہے. بہت شکریہ, اور بالکل قابل ستائش یہ سوال ہے مولانا صاحب, ہمارے آج کے موضوع سے جڑا ہوا ہے. ہمارے اندر بیداری بڑھ رہی ہے, اچھائی کی طرف یہ جانے کا راستہ ہموار ہو رہا ہے. ہم نے برائی کو ختم کرنے کی بات سوچ لی تو آدھی برائی ختم سمجھو, اور اچھائی کی بات سوچ لی سمجھ لی اچھائی کا آغاز ہو گیا. مولانا صاحب بہن کا بہت اچھا سوال ہے, آپ سے میں امید کرتا ہوں. مناسب سوال ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نیکی ایک عمل ہے جو اچھا ہے, گناہ ایک عمل ہے جو برا ہے. ایک آدمی اگر وہ نیکی کرے اور گناہ نہ کرے تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ نیکی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے تو قرآن مجید میں ایک بات فرمائی گئی ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز قائم کیجئے, اس لیے کہ نماز گندی باتوں سے اور گناہوں سے بچا دیتی ہے, برائی سے روکتی ہے. تو ایک تو امید ہے کہ جو آدمی سچے دل سے نماز پڑھ رہا ہے, لگن سے پڑھ رہا ہے, وہ عنقریب گناہوں کو چھوڑ دے گا. اور ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی ہے, اور بعض صحابہ کرام نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ من لم تنہہ صلاۃہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ. جس آدمی کی نماز اسے گندی حرکتوں اور گناہوں سے نہ بچا سکے وہ نماز ہی نہیں, یعنی نماز بے جان ہے. چونکہ نماز میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. نماز میں اخلاص ہو, لگن ہو, اللہ کی طرف توجہ ہو, تو ایسا نہیں ہو سکتا گرمی تھی پانی چھینٹے دیے تو ہوا لگے گی, اور ٹھنڈ ہوگی تو موسم ٹھنڈا ہو جائے گا, زمین ٹھنڈی ہو جائے گی. آپ نیکی کر رہے ہیں لیکن وہ نماز بے جان ہے آپ کی, اس کی وجہ سے گناہ ختم نہیں ہوں گے.
لیکن پھر بھی ایک آدمی گناہ بھی کر رہا ہے تو نیکی بھی کر رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری نماز سے کیا فائدہ، تمہاری نیکی سے کیا فائدہ، یہ تو تم گناہ کر رہے ہو. ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے. ہمیں کہنے کا حق نہیں، وہ دونوں کام کر رہا ہے. ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس کی نماز انشاءاللہ ان برائیوں سے روک دے گی. لیکن اخلاص ہونا چاہیے. نماز اور روزہ ہم کر رہے ہیں، اللہ کے تمام احکامات ہم بجا لا رہے ہیں، لگن سے، توجہ سے، خلوص کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ برائیاں ختم ہو جائیں گی. برائی کی طرف جائیں گے ہی نہیں. مولانا صاحب ان کا خواب بھی ہے اور خواب میں انہوں نے بہت بڑا سا سانپ دیکھا ہے. وہ سانپ جو دیکھا ہے وہ دشمن ہوتا ہے. وہ دشمن کبھی ہماری حقیقی زندگی میں ہوتا ہے، جس کو خدا پاک پہلے سے ہمیں دکھا دیتا ہے، اور آپ کے بچے جو اسے چھیڑ رہے ہیں اور وہ سوجا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور آپ کے بچے یا خاندان کے دوسرے لوگ کسی دشمن کو چھیڑنا چاہتے ہیں. ان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی دشمن کو چھیڑو نہیں، اور جاگ گیا تو خطرہ بن جائے گا. یہ چیز آپ لوگ اپنی حقیقی زندگی میں بھی دھیان رکھیے. اچھا، گناہ کے تعلق سے ناظمین صاحبہ کا سوال بھی ہمارے پاس ہے. وہ کہتے ہیں کہ جادو یا سحر کچھ کروا دیتے ہیں، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ سخت درجے کا گناہ ہے. کسی بھی آدمی کے اوپر ہم جادو کراتے ہیں یا سفلی کراتے ہیں، یہ سخت درجے کا گناہ ہے، حرام ہے. دوسرے کو نقصان پہنچانا تو گناہ ہے، وہ تو ہے ہی. اس کو نقصان نہ بھی پہنچا تب بھی ہم نے جو سحر، جادو، سفلی کیا ہے، یہ سخت درجے کا گناہ ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنی آخرت خراب کر کے کسی آدمی کو تھوڑی سی پریشانی میں ڈالنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں. باز آنا چاہیے ایسی باتوں سے. مولانا صاحب نماز توبہ کا طریقہ بھی انہوں نے جانا چاہا ہے. نماز توبہ کا طریقہ یہ ہے جب بھی خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے اس وقت، ورنہ عام طور پر چھوٹے موٹے گناہ ہم سے ہوتے ہی رہتے ہیں. کسی بھی ایسے وقت میں جو نماز جس میں مکروہ نہیں ہے، جیسے عصر مغرب کے بیچ میں نہ پڑھیے، اور فجر کے صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک نہ پڑھیے. باقی کسی وقت میں بھی 2 رکعت نفل نماز یہ کہہ کے نیت باندھ لیجئے کہ میں 2 رکعت نفل نماز توبہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور نماز پڑھ لیجئے، اور کوئی سی بھی صورت پڑھ لیجئے. اس میں عظما صاحبہ کا سوال ہے. پہلا سوال تو یہ کاشف اور عظما کے معنی انہوں نے جاننے چاہے ہیں. کاشف کے معنی ہوتے ہیں کھولنے کے، یعنی کوئی پردہ ہٹا دینا، کسی بات کی حقیقت کو واضح کر دینا. تو یہ نام بھی ٹھیک ہے. اور عظما جو ہے عظمت سے، عظیم سے بنا ہے. عظما مانے عظمت والی، بڑائی والی خاتون. اچھا مفہوم ہے یہ بھی، یعنی بہتر نام ہے. ان کا دوسرا سوال اپنی بیٹی کے تعلق سے. 7 برس کی بیٹی ہیں، کھانسی نہیں جا رہی ہے، تمام دوائیاں انہوں نے کی ہے، استھما بتایا ہے ڈاکٹر نے. مولانا صاحب کوئی دعا اس تعلق سے؟ نمک کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں لیجئے، اور اس کے اوپر 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام وہ پڑھ لیا کیجئے. 2-3 ڈلیاں لی نمک کی، اس پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کر کے وہ بچی کے منہ میں رکھ دیے، وہ چوستی رہے. پھر شام کو اسی طرح سے کیجئے. 3 دن تک یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کھانسی ختم ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ. شب نور صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، اور اس کے بعد ہنا صاحبہ سے بات کریں گے. پہلے شب نور صاحبہ آپ بتائیں کیا سوال ہے؟ جی مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بہن. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، بہت دھیان سے دیکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر دراز کرے پروردگار. آمین. خدا سے دعا کرتی ہوں. اور میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، اشراق کی نماز مولانا صاحب نے جب سے بتائی، میں ماشاءاللہ سے پڑھ رہی ہوں، روز پڑھتی ہوں آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد میں ماشاءاللہ. اور اشراق کی نماز کی میں فضیلت جاننا چاہتی ہوں، اور درود التاج جو ہے اس کی فضیلت جاننا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. اور میں کچھ نام کے معنی جاننا چاہتی ہوں. میرے بچے، بڑی لڑکی کا نام شہرین ہے. شہرین اور شہرین جی. اور منجلی لڑکی کا نام میری فرین ہے، اور ایک لڑکی میری رہنما ہے، اور ایک لڑکا میرا محمد رضا. اور میرے نام کے معنی بھی جاننا چاہتی ہوں. محمد رضا. بہت شکریہ شب نور صاحبہ. ہنا صاحبہ آپ بتائیں آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں ہنا صاحبہ. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آج کا ٹاپک تو بہت اچھا لگا. مجھے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ والدین کی خدمت کرنا کیا گناہ ہے کیا؟ والدین کی خدمت کرنا ہاں کوئی گناہ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم سے ایک ٹاپک کو سنیے، اور بہو خدمت کرنا کوئی گناہ ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے. ہم مولانا صاحب سے بالکل ہم رہنمائی کریں گے اور نافرمانی کی بات بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر استقبال خیر مقدم. ناظرین باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کالرز کی بات سنتے ہیں. مسرت صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں بہن مسرت کیا سوال ہے آپ کا؟
جی السلام علیکم، میں اتراکھنڈ سے بول رہی ہوں مشرت سر. میرے 2 سوال آپ میرے پلیز دونوں سوال سنیے گا. جی جی مختصر میں. میرا یہ ہے نا کہ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اس پروگرام کو ریپیٹ ضرور کریے، شام کو کریے، کیونکہ ہم صبح کو ہے نا بچوں کے چکر میں ہسبینڈ کے چکر میں رہتے تو ہم دیکھ نہیں پاتے اور ہم اس چیز کا ملال ہوتا ہے. میرے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے اس چیز کی شکایت کرنے والے. آپ کا مشورہ ہم تک پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اوپر تک اس بات کو پہنچائیں گے. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے نا، میرے ہسبینڈ ہے نا تو ہم لوگ یہاں اتراکھنڈ میں رہتے ہیں، مسجد تو ہے نہیں، تو گھر پہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کو اتنا لیٹ کرتے رہتے ہیں نا کہ دوسری نماز کا ٹائم نا مطلب آنے والا ہوتا ہے، جیسے 20 منٹ یا 25 منٹ پہلے تب پڑھتے ہیں. اگر ہم بولتے ہیں تو بولتے کیا ہوا تو قضا تو پڑھ لیں گے، قضا تو پڑھنی چاہیے ہے. تو میں بولتی ہوں کہ جب نماز پڑھنی ہے تو ٹائم سے پڑھ لو. تاخیر کرتے ہیں تھوڑا سا اس میں نماز تو 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں، قضا بھی پڑھیں گے، لیکن اس کو نا یہی پرابلم ہو جاتی ہے نا کہ دیر کرتے رہیں گے. اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے شوہر؟ جی میرے شوہر پروگرام سنے، ذرا آپ ان کو ڈھنگ سے سمجھا دیجیے. اچھی بات ہے، اور آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، آپ بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اپنے شوہر سے، تبھی اچھائی کی طرف آپ لے جانا چاہتی ہیں. سمیہ صاحبہ آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ آپ کو اور مولانا صاحب کا السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن سمیہ، فرمائیے. ہمارے 3 سوال ہے. پہلا تو سوال ہماری دیدی کی شادی سے لے کر، ان کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی تو وہ بھی شادی میں ان کی بہت سے اڑچنیں آ رہی تھی، تو وہ شادی 2 مہینے کی اس کے بعد ٹوٹ گئی. ابھی بھی یہ شادی کری تو اس میں بھی بہت ساری اڑچن ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم نے خواب دیکھا تھا جمعے کے دن ہمیں ہلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں، مکمل کیجیے اپنی بات. ہمیں نام کیا ہمیں معنی جاننی ہے. ہمیں جمعے کے دن خواب دیکھا تھا ہم نے کہ ہمیں وہاں کے 3 دن ہو رہے تھے تو ہم ایک درگاہ میں بیٹھے، ناپاکی میں درگاہ میں چلے گئے ہم، اور پھر وہاں سے آ کے ہم بہت. چلیے سوال کا مفہوم تو ہم تمام سب پہنچ گیا ہے، رابطہ منقطع ہو گیا ہے. تو ناپاکی کی حالت میں ایسی جگہوں پر جانا، بس آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی آپ سے بے ادبی ہوئی ہے، جہاں پاکی کا خیال رکھنا چاہیے وہاں آپ سے پاکی کا اہتمام نہیں ہو سکا. اس چیز کا دھیان رکھیے. مثال کے طور پر قرآن شریف پڑھنے میں پاکی ہونی چاہیے، کسی پاک جگہ میں جائیں ہم تو پاک ہونا چاہیے. اس چیز کا دھیان رکھیے، یہی میسج ہے. اور ان کا جو پہلا سوال ہے سمیہ صاحبہ کا، شادی میں خیر و برکت نہیں ہے، پہلی شادی کامیاب نہیں ہو سکی، دوسری میں رکاوٹ ہے. دیکھیے اس طرح کے معاملات میں جو شریعت نے ہمیں ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی اہم کام کرنا ہو تو اس کے لیے استخارہ کرنا چاہیے. استخارہ جب ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ نقصان ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہاں ہمارے لیے بہتر ہے، کہاں ہمارے لیے نقصان ہے. اس لیے استخارہ کر کے ہی قدم اٹھانا چاہیے. اور استخارہ جو ہے کسی اور سے نہیں کرایا جاتا. استخارہ ایک عمل ہے. 2 رکعت نماز استخارہ پڑھیے رات کو اور وہ دعا پڑھ لیجئے. دعا بھی یاد نہ ہو تو ایسے ہی اللہ سے دعا کر لیجئے کہ پروردگار ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہمیں بتا دے. اس کا جواب مل جائے گا. مسرت جہاں صاحبہ کا ہمارے پاس سوال ہے. مسرت صاحبہ اتراکھنڈ سے، انہوں نے ہمیں فون کیا تھا. شوہر سے ماشاءاللہ سے بے پناہ محبت ہے، تبھی بہتر راستے کی طرف گامزن کرنا چاہتی ہیں. نماز میں کوتاہی پڑھنے میں نہیں کرتے ہیں لیکن تاخیر کرتے ہیں مولانا صاحب. دیکھیے ان کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے. جی تو اس بات کے لیے جن علاقوں میں مسلمان لوگ موجود ہیں وہاں کوئی مسجد نہیں ہے، ان لوگوں کو چاہیے کوئی ایک کمرہ چاہے کرائے پر لے کر یا کوئی آدمی اپنا کمرہ اس کے لیے دے دے تو وہاں پر اکٹھے ہو کر باجماعت نماز پڑھا کریں. یہ ضروری ہے، اس کی کوشش کی جائے. اور جب تک یہ کام نہ ہو اس وقت تک نماز پڑھی جائے. اور نماز اول وقت پڑھنا چاہیے. بعد میں پتہ نہیں کوئی آدمی آ گیا، کوئی اہم کام آ گیا، کوئی مجبوری آ گئی، پتہ نہیں خدا نخواستہ قضا نہ ہو جائے. اور یہ جو ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں قضا پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لینا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہر چیز اپنے وقت پر کی جاتی ہے تو اچھا ہوتا ہے. وقت پر قطرہ بہت ہے ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا. بے شک اس لیے قضا کر کے پڑھنا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اول وقت میں پڑھنا چاہیے، اول وقت پڑھیے. زیادہ اچھا تو یہ ہے ایسے حالات میں جہاں پر جماعت نماز ہو رہی ہے، مسجد ہے، وہاں تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے. ورنہ اول وقت پڑھ لیجیے تاکہ فراغت ہو جائے اور اندیشہ نہ ہو کہ چھوٹ نہ جائے، دیر نہ ہو جائے. یہ خطرہ ختم ہو جاتا ہے. کیفیہ صاحبہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. بہن کو چکر، سر درد اور الٹی کی شکایت ہے مولانا صاحب. دیکھیے اور یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ہم علاج بھی کیا ہے، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ان کو چاہیے کہ ایک بوتل بنا لیں جس میں پانی پکڑ کے دم کریں. 1 ہفتے تک صبح اور شام 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے اوپر دم کریں، وہ پانی پیتے رہیں، اپنے اوپر ہلکے ہلکے چھینٹے بھی لگائیں.
یہ 1 ہفتے تک پڑھتی بھی رہیں اور پیتی بھی رہیں، اسے پانی بڑھا پیتی رہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اولاد کے لیے بھی مولانا صاحب دعا کوئی جانی چاہیے؟ دیکھیے اولاد کے لیے تیسرے پارے میں ایک آیت ہے، 2 آیتیں ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک دعا، یہ ایک آیت بھی اگر یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ کافی ہے۔ یہ آیت صبح اور شام یعنی فجر میں اور عشاء میں 41 مرتبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، امید ہے اللہ تعالیٰ اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ اور نماز توبہ بار بار پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، کبھی کبھی ہمارے بعض گناہ بھی ہمارے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ آئیے شگفتہ صاحبہ سے ان کا سوال پوچھتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ بتائیں بہن شگفتہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں مولانا صاحب کو بھی کر رہی ہوں، آپ کو بھی کر رہی ہوں۔ جی جی وعلیکم۔ جی میں بہت آپ کو پروگرام دیکھتی ہوں اور میں اتنی خوش ہوتی ہوں، بہت ہی روزانہ لگاتی ہوں۔ آج لگا میرا، اللہ تعالیٰ نے آج لگوایا۔ ماشاء اللہ، اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے وہ کام اسی وقت میں ہونا ہوتا ہے۔ جی میرا ایک سوال یہ ہے، کیا نام ایسا ہے، وہ ایک لڑکی پیچھے پڑ رہی ہے اور ہمارا ایک رشتہ آ رہا ہے، اب وہ ان کے گھر والے تو بالکل بھی نہیں چاہ رہے لڑکے کے، ان کے ہاں ہوئے لڑکی کا، وہ لڑکی پیچھے نہیں چھوڑ رہی۔ اب ہم سوچ رہے ہیں وہ لڑکی کس طرح پیچھے چھوڑے، ہم سوچ رہے ہیں ہماری لڑکی سو جائے۔ جی مولانا صاحب سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا، بہت شکریہ۔ عرفان صاحب آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیے۔ عرفان صاحب ہماری فون لائن پر ہوں تو فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہاں عرفان بول رہے جی۔ جی جی فرمائیے عرفان صاحب، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے۔ یہ ہے کہ نا یہاں پر مسجد تو ہے جی۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے عرفان صاحب اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے، تبھی آپ سے بات ممکن ہو پائے گی۔ جی فرمائیے۔ دیوبندیوں کی مسجد ہے جی، تو ہماری نماز تو ہو نہیں پاتی ہے۔ کچھ مولانا یہ بتاتے کہ ان دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے جسے میں جانتا ہوں اور وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ ایسی بات کہتا ہے تو میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسی بات نہ کریں، ایمان ذرا سی بات، جیسے کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے ایمان کمزور ہو جائے یا ایمان سے خارج ہو جائے، اس طریقے سے۔ چلیے آپ کا مفہوم مولانا صاحب تک غالباً پہنچ گیا ہے اس خواب کا بھی، لیکن اس سے پہلے کہ تمام سوالات پر مولانا صاحب سے رہنمائی ہم طلب کریں، ایک چھوٹا سا بریک اور لینا ہے ناظرین، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں۔ آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر تمام ناظرین کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایوب صاحب کے سوال کے ساتھ ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سنت کی نیت کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں مولانا صاحب۔ دیکھیے یہ بات ذرا تھوڑی سی باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرض نماز وہ ہے جو اللہ نے جس کا حکم دیا ہے، جی، اور سنت وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ جی جی۔ لیکن سنت کے معنی طریقے کے بھی ہوتے ہیں، تو سنت رسول کی کا مطلب یہ ہوتا ہے طریقہ بتایا ہوا رسول کا، لیکن اس کو نیت میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ فرض اللہ کے، سنت رسول کی، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت تو ہوتی ہی وہ ہے جو رسول نے بتائی ہے، فرض وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے نیت میں نہ فرض میں نہ سنت میں رسول کی، اللہ کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز تو اللہ ہی کے لیے پڑھی جا رہی ہے، طریقہ جو ہے وہ فرض جو ہے وہ بھی اصل میں رسول کے ذریعے پہنچا ہے، اس لیے زیادہ اس تفصیل میں نیت میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بس فرض نماز پڑھ رہا ہوں، سنت نماز پڑھ رہا ہوں، اس طرح نیت باندھ۔ شگفتہ صاحبہ کا سوال رشتے کے تعلق سے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی بچی سے رشتے کرنے کے لیے بہت زور مار رہا ہے، اس طرح کی بات ہے۔ دیکھیے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر کوئی دوسرا پیچھے پڑ رہا ہے اور آپ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، وہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، تو سورہ مائدہ کی ایک آیت 7ویں پارے میں جو آیت نمبر 100 ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، پوری آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے خبیث جہاں چھوٹی سی آیت کا نشان ہے یہاں تک پڑھیے، صبح شام 41 مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ غلط روابط جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ عطا اللہ صاحب کا ایک سوال بہت اہم ہے مولانا صاحب، مہر کی ادائیگی کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے، تو مہر کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے مہر ایک قرض ہے، بے شک، جو مرد کے ذمہ ہے، اور کسی دنیا کے قرض کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ اس کا ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ طریقہ کیا ہوتا؟
पैसे हमारी जेब में है, आपके मेरे ऊपर चाहिए, लो 2000 रुपए थे, ये लीजिए, शुक्रिया। सही। तो ये पूछने की बात ही नहीं है। पूछने का मतलब ये है कि समाज में एक बात गलत तौर पर ये मशहूर हो गई है कि महर तो माफ़ी करने की चीज़ होती है, और कुछ लोग बीवी से माफ़ करा लिया करते हैं, माफ़ करा लेते हैं। ये गलत तरीका है। कोई अपाहज हो, मोहताज हो, फकीर हो गए हो, कमाई नहीं हो रही है, माफ़ी क्यों करा रहे हो? औरत से माफ़ करा रहा है, मर्द कमाता है, सब कुछ करता है, हर जगह से लेन देन भी करता है और कर्जे लेता भी है, देता भी है, और कमज़ोर औरत से माफ़ी मांग रहा है कि कर्जा माफ़ कर दो। और माफ़ कर ही दिए तो क्या दोबारा हकदार हैं वो? नहीं, अगर उसने सोच समझ के, नादानी है असल में उन ख़वातीन की जो नहीं जानती हैं ये आपका हक है, आप माफ़ क्यों करती हैं? सही। कोई और आपसे कर्ज लेता है तो वो तो आप वसूल करती हैं जी, और यहाँ माफ़ करती हैं। असल में गलत फहमी है औरतों की कि ये माफ़ ही करने का होता है, और अगर उसने वाक़यातन माफ़ कर दिया है तो अब उसको मांगने का हक नहीं है। कई मरतबा मोहब्बत में ही माफ़ कर दिया, मोहब्बत में हो या लड़ाई में हो, जब माफ़ कर दिया तो कर दिया, लेकिन माफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हक है उनका और उनको लेना चाहिए। और माफ़ कर रहे हो तो तुम्हें इख्तियार है, माफ़ कर दो। बेशक शरीयत ने जो दिया है। मौलाना साहब, इनकी अहलिया के बारे में अताउल्लाह साहब बात करते हैं, उनकी अहलिया की क्लिनिक है वो चल नहीं पा रही है ठीक ढंग से। देखिए, न चलने के कुछ असबाब होते हैं जी, उनको टटोलने की ज़रूरत है। एक तो वो और ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं बार बार इस्तिग़फ़ार करें, और जब अब के कोई काम शुरू करें जो चल रहा है उसी में जो है नमाज तौबा पढ़कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए। और एक तरीक़ा ये इख्तियार कर लीजिए, ये भी करें, और हर कारोबारी अगर इस काम को करे, हर आमदनी में से कुछ % अल्लाह के नाम का निकालने का तय कर लीजिए। जो भी आमदनी होगी उसमें से चाहे 2% हो, 5% हो, 1% ही क्यों ना हो, अल्लाह के नाम का निकालने का एक मामूल बना लीजिए, एक डब्बा बना लीजिए, उसमें डालते जाइए। इंशाअल्लाह ताला चूँकि अल्लाह का भी इसमें हिस्सा हो जाएगा तो अल्लाह ताला उसमें तरक्की देगा इंशाअल्लाह ताला। शब नूर साहिबा के सवालात हैं, इशराक की नमाज की फजीलत उन्होंने जानी चाहिए। देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह का फरमान है रसूल अकरम की ज़ुबानी, यब्न आदम सल्ली ली अरबा रकातिन फ़ी अव्वलिन नहार अक्फ़ी का आखिरहू, ए आदम के बेटे दिन के शुरू में मेरे लिए 4 रकात नमाज पढ़ लिया कर, मैं सारे दिन के लिए तेरे लिए काफ़ी हो जाऊँगा। इसलिए बहुत बड़ी फजीलत है इशराक की नमाज की, खैर बरकत होती है, कारोबार तरक्की करता है, और बहुत सारे भाइयों को तो हैरतनाक हद तक कारोबार में तरक्की हुई है। इसलिए कारोबार की तरक्की के लिए इशराक की नमाज बेमिसाल चीज़, इसका एहतमाम करना चाहिए। मौलाना साहब, कुछ नामों के मानी भी जानने चाहे हैं, शहरीन, फ़रहीन, इन दो के नाम। फ़रहीन अगर फ़राह बड़ी हा से है तो फ़रहीन जो है खुश के माना में है, और दूसरा क्या है? शहरीन। शहरीन जो है वो शहर तो शाहरीन अगर होता तो कहते हैं। अब शहरीन तो नहीं, शाहरैन अगर कहें तो भी कोई खास माना नहीं है इसके। रहनुमा और मोहम्मद रज़ा। मोहम्मद रज़ा जो है वो तो रज़ा तो माने खुशी के माने में है, रज़ामंदी के माने में है। मोहम्मद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है ही। और रहनुमा का मतलब रास्ता बताने वाला, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए नाम ठीक होता है। और शब नूर जो है, लफ्ज़ शब नूर नहीं है, शब नूर है या नूर शब है। बिल्कुल सही, हाँ, शब नूर जी। चलिए मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल मेरे पास है हिना साहिबा का, और बड़ा अहम सवाल है। वालिदैन की खिदमत करना भी क्या बुराई में शामिल होता है? उनका कहना ये, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई दर्द छुपा है। देखिए, वालिदैन की बात तो बहुत आगे की है, बहुत बड़ी है जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी आदमी ने अगर किसी बूढ़े आदमी की खिदमत की उसके बुढ़ापे की वजह से, ये बुढ़ापे की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि उसकी दौलत या किसी इज्जत शोहरत की वजह से काम कर रहे हैं तो वो तो दुनियावी गरज हुई। अगर किसी बूढ़े आदमी की खिदमत हमने उसके बुढ़ापे की वजह से की तो लाजिमन हमारे बुढ़ापे में खुदा पाक कोई ऐसा आदमी ज़रूर पैदा करेगा जो हमारी खिदमत। ये बहू होने की हैसियत से गालिबन पूछ रही थी, हो या आम आदमी हो, अगर शौहर मना कर देता है तब खिदमत करने के लिए कि आप हाथ नहीं लगाओगी उनके काम को, तब ऐसी मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई शौहर इस तरह से कहेगा। लेकिन अगर शौहर हुक्म दे दे तो उसकी बात माननी चाहिए, इसलिए कि वालिदैन नहीं है वो उसके सास ससुर हैं, और जिसका जो उनका बेटा है वही मना कर रहा है किसी वजह से, तो उसको औरत को मानना चाहिए। लेकिन माँ बाप की खिदमत बहुत अहम है। बेशक सास ससुर जो है आम बूढ़े बुढ़िया के मुकाबले में वो मुकद्दम है, और आम बूढ़ा और कमज़ोर आदमी कोई भी है उसकी मदद करना बहुत बड़ी नेकी है, ये पूछने की बात ही नहीं। बेशक बुरी तो नाफरमानी है, वालिदैन की खिदमत ना करना, उनके हुक्म को ना बजा लाना, नाफरमानी में तो ये शुमार होता है। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुनाहों के ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाई है, और
इतनी अहम बातें आपने हमें बताई, हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई हैं। कुछ और बातें करेंगे अगले शुमारे में, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, राह निजात में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें। आप देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।